अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुभ्रा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछले 10 दिनों का हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मिस किया था शहरयार को, तो मैंने सोचा है कि इस हफ्ते के अंदर वक्तन जैसे मुझे वक्त मिलता जाए मैं आपको एपिसोड्स देती रहूँ क्योंकि मैंने एक दिन में एपिसोड लिखी है तो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन आपके लिए एपिसोड है। ज़ाहिर है आपकी तशनगी पूरी नहीं होगी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। चलते हैं एपिसोड की जानिब। तशना यार, एपिसोड 14। 3 घंटे की मुसलसल होती मीटिंग से थका हारा वो जैसे ही बाहर निकला था, सामने ही मीर बख्श को इंतज़ार में खड़ा देखकर वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करके उसका सीधा रुख अपने ऑफिस की जानिब था। फ़ोन पे हुई मुठभेड़ के बाद वो मनसा को जैसे भूल ही चुका था। बोलो मीर, कहाँ गायब थे? मीटिंग में क्यों नहीं आए? वो टेबल से अपनी ज़रूरी चीज़ों को समेटते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोला। सर, आपके लिए एक बुरी खबर है। मीर ने थूक निकला था। कैसी बुरी खबर? वो चौंका था। सर, बीबी की उनके बाबा के साथ सुलह हो गई है। वो उन्हें अपने साथ वापस घर ले गए हैं। व्हाट? उसने हथेली पर गुस्से से मुक्का मारा था। मीर बख्श की घबराहट अरूज पर थी। कितने बजे गई वो? उसने मीर को गज़बनाक अंदाज में घूर कर पूछा था। सर, तकरीबन 6 बजे। और तुम मुझे 9 बजे बता रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मीर, पहले क्यों नहीं बताया? वो भड़का था मीर बख्श के ऊपर। सर, आपकी इम्पोर्टेंट डेलीगेशन के साथ मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैं बाहर इंतज़ार कर रहा था। उसे अपनी मौत सामने खड़ी हुई बाखूबी नज़र आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीमे अंदाज में बोला। भाड़ में गई इम्पोर्टेंट डेलीगेशन। असफन यार ने उसे गिरेबान से दबोचा था। मनसा के आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं मर भी रहा हूँ, और अगर वो तकलीफ में हो तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मनसा होगी। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे, जो मीर बख्श को किसी भी वक्त जलाकर भस्म कर देने वाली थी। जी सर। उसने झटके से मीर बख्श को छोड़ा था। 1 महीने बाद इस घर में उसके लिए सब कुछ पराया पराया सा हो गया था, जहाँ सब कुछ उसका अपना था। वो हर चीज़ को अजनबी सा महसूस कर रही थी। वो बोझल कदमों से अपने राइटिंग टेबल के ऊपर हाथ फेरते हुए उसकी नज़रें अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर जमी थी, जैसे देखकर वो शिद्दत और कर्ब से चेहरा दोनों हाथों में लेकर रो पड़ी। उसे इस वक्त शिद्दत से अपनी माँ की कमी महसूस हुई थी। काश वो इस वक्त उसके पास होती तो वो शायद उनसे अपने दिल का हाल कह पाती, जो अपने बाबा से शर्म के मारे कह ना पाई थी, खास करके बच्चे वाली बात। अगर वो उन्हें बता देती तो शायद वो उनसे आँख मिलाने के काबिल न रहती, मगर आखिर वो कब तक इस बात को छुपा सकती थी? अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। असफन, मानो तुम फिर रो रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अपने साथ साथ इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा तुम्हारे लिए। निशा ने मनसा को शानों से थामा था, जो मुसलसल रो रही थी। मैं अब ठीक हूँ, बस इतने दिनों बाद अपने कमरे को देखा तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते हुए बोली। चलो फिर नीचे आ जाओ, चाचू तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। वो उसका सतह चेहरा देख कर बोली। निशा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बाबा को बोलो वो खुद खाना खा ले। वहाँ फलक और मामा होगी, उन्हें शायद अच्छा ना लगे मेरा आना। वो अब भी परेशान थी। चाची सो रही हैं और फलक शहर से बाहर गई हुई है, और अगर वो घर पे होती भी तो तुम उनसे छुपके क्यों बैठी हो? निशा तिनक कर बोली। आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा कसूर ही क्या है जो तुम उनसे छुपती फिर रही हो? जितना ये घर उनका है उतना ही ये घर तुम्हारा है। मनसा बेसाख्ता हंसी थी। ये मेरा घर नहीं है, इस बात का मुझे बखूबी 1 महीने पहले अंदाज़ा हो गया था। वो कटीले लहजे में बोली। चलो छोड़ो ये सब बातें, फिलहाल नीचे चलो, चाचू आगे प्लेट रखकर बैठे हुए तुम्हारे इंतज़ार में। वो उसका हाथ थामकर उसे बाहर ले आई थी, जिसका चेहरा अब भी गम की खमासी कर रहा था। वो कसरमंदी से बिस्तर पर लेटी
سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب ہی نیم اندھیرے میں بیڈ پہ وائبریٹ ہوتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انون نمبر غائب دماغی سے دیکھا تھا۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ اس نے بے دلی سے ریسیو کیا تھا۔ ہیلو؟ اس نے آنکھیں موندے بولا۔ کس سے پوچھ کر تم واپس اپنے باپ کے گھر آئی ہو؟ جھوٹتے ہی اسفندیار ولی خان کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارا شوہر اسفندیار ولی خان۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ؟ وہ ساکت ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس نے لفظوں کو اس کی طرح کھینچ کے بولا تھا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، فوراً باہر آؤ۔ اسے گویا حکم دیا تھا۔ کیا؟ میں نہیں آؤں گی اس وقت، اس نے انکار کیا تھا۔ اگر تم باہر نہیں آؤ گی تو میں اندر آؤں گا، اور تم مجھے جانتی ہو، اس لیے اگلے 5 منٹ میں اگر تم نیچے نہیں آئی تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا کہ میں تمہیں زبردستی کیوں لے کر آیا۔ اس نے لائن کٹ کر دی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں اس انسان کے ہاتھوں، اب کیا کروں؟ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے تیزی سے کھڑکی سے پردے سرکا کے باہر جھانکا تھا، جہاں درخت کے نزدیک اس کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر خود پر آیت الکرسی کا حصار کر کے دبے قدموں سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا تھا، جس نے اسے دیکھ کر اپنی گاڑی کی لائٹس بلنک کی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اس ضدی انسان کی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے دروازے کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ سیدھا ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی کی جانب آئی تھی، جہاں اسفندیار بڑے کروفر سے بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں بلایا مجھے اتنی رات کو؟ وہ اپنے گھر کی جانب دروازے کو دیکھتے ہوئے بولی، جہاں غلام حسین کرسی پہ بیٹھا گہری نیند میں جھوم رہا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی، جو اس کے انکار پر بھڑک کر گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ مجھے مزید خود پہ غصہ دلانے پر مجبور مت کرو منسا۔ اس کا انداز خاصا روپ دھونس والا تھا، جس کے چہرے پر بلا کا تناؤ تھا۔ جو اس کا نازک ہاتھ اپنی تحویل میں لیے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھانے لگا، جو مفاہمت پر اتر آئی تھی۔ وہ گاڑی بہت تیزی سے آگے بڑھا گیا، جس کے ٹائرز کی چرچراہٹ پر غلام حسین بھی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ یا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ مدہوش ہوئی تھی۔ تمہارے گھر، جواب پر جستہ آیا تھا۔ جمن ہم اکثر ڈرائیونگ میں مصروف تھا، جیسے اسے دیکھنے پر وہ پتھر کھا جائے گا۔ آپ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے بابا اتنی مشکلوں سے ملے ہیں، آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ التجا کرنے لگی، جو سرد و جامد سا بنا گاڑی کی ونڈ اسکرین پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا، جو صبح والے ہولیے میں بنا کوٹ اور ٹائی کے رف ٹف سا تھکا ماندہ لگ رہا تھا۔ اب میری بات کیوں نہیں سن رہے اسفند؟ اس کے مضبوط بازو پر اپنا نرم ہاتھ رکھ کے اپنی جان سے بھی زیادہ طاقت لگا کر اسے جھنجھوڑ گئی، جو اس اکھڑ مزاج اور مغرور آدمی پہ حد سے زیادہ غصے میں بھڑکی تھی، جو کان لپیٹے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس سے پہلے منسا کا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتا، اسفندیار ولی خان نے اس کے آگے اپنا مضبوط بازو بر وقت کیا تھا، جو ڈیش بورڈ سے ٹکرانے کے بجائے اس اسٹون مین کے بازو کو چھو گئی تھی۔ وہ حواس باختہ ہوئی تھی، اسے اپنی موت قریبی لگی تھی، جس نے سامنے درخت سے گاڑی کو تقریباً ٹکرا دیا تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ اسفندیار ولی خان کے اوپر چلائی تھی، جس نے اس کا سکتہ توڑا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اسے اپنے آغوش میں لیا تھا، جس کے اس قدر اقدام پر منسا کے ہوش اڑے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ وہ بکھلا اٹھی تھی، اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ پھر سے لو میرا نام، وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، جس نے اسے ہمیشہ رسمی سے انداز میں دیکھا تھا، مگر آج اور نظروں میں کچھ اور تھا۔ وہ اس کے انداز پر حیران تھی۔
کیا وہ ہتھیار ڈال گیا تھا؟ منسا سوچ کے رہ گئی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا مگر گرفت مضبوط تھی۔ کیا؟ وہ حواس باختہ سی لرز اٹھی تھی۔ انداز بالکل تمہارے بیویوں والے ہیں مگر ماننے سے انکاری ہو۔ کتنی مدھم سرگوشی تھی، کتنی مدھم سرگوشیاں تھیں جو اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ تھکان یکدم سے جیسے دور ہوئی تھی۔ منسا دم بخود ہوئی تھی۔ وہ اس کی اتنی جرت پر اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو کھلی سڑک پر اسے اپنے قلعے میں قید کیے کس قدر نڈر انداز میں بیٹھا تھا۔ بے شک کھڑکیوں کے شیشے کالے تھے مگر ونڈ اسکرین سے کوئی بھی انہیں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کیا یہ اس شخص کی کوئی نئی چال تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر اسفند یار نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا۔ منسا کو اپنا دل سینے کے اوپر دھڑکتا محسوس ہوا۔ بھلا کب کیا تھا اس مغرور انسان نے اسے ہوش میں اپنے اس قدر نزدیک؟ اس کی صحیح معنوں میں جان حلق تک آ پہنچی تھی مگر مقابل تو جیسے اسے خود سے قریب کیے دنیا بلائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، جھکی لرزتی بلکہ سرخ ہوتا چہرہ، سرخ سطا ہوا چہرہ، کاسنی رنگ کے سوٹ میں آج وہ اسے کچھ الگ سی لگی تھی۔ میری طرف دیکھو، وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جو آج قسم کھا کر آئی تھی کہ وہ اسے نظریں نہیں ملائے گی، جو مسلسل اس کی قمیض میں سے جھانکتی چین کے اوپر اپنی نظریں جمائے ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ اسفند یار کی قربت اسے گرا گزر رہی تھی جو کسی طلسم میں قید تھا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت ہلکی سانس بھی نہیں وہ اس کی مضبوط گرفت میں ہلکی سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ آپ کیوں چاہتی ہیں میں آپ کی جانب مزید پیش قدمی کروں جو آپ سہ نہیں پائیں گی؟ اسفند اس کے لرزتے وجود پر چوٹ کرتے گمبھیر لہجے میں بولا، جو بغور اس حسن کے شاہکار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سر سے لے کر پیروں تک حسین تھی۔ منسا نے اپنی جھکی آنکھیں اس کی سمت اٹھائی تھی جس کے لیے اسفند یار کو دیکھنا ناگزیر ہو گیا تھا، جو آج شاید اس کا تفصیلی جائزہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ مرمری وجود، اس پر گلابی دودھیا رنگت، وہ کئی لمحے مبہوت زدہ رہ گیا۔ تم پھر روئی تھی؟ وہ اس کے سوجے پپوٹے دیکھ کر یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں، جیسے اسفند نے چھونا چاہا تھا مگر منسا نے خود کو زور لگا کے پیچھے ہونا چاہا تھا، جو اس کے مضبوط قلعے میں 1 انچ بھی ہل نہ پائی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ بڑھا ہوا پیچھے کیا تھا اور پورے استحقاق سے منسا کی سوجی روئی سی آنکھوں پہ اپنے تشنا لب رکھے تھے جو جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ وہ اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی جو سیخ ہوا تھا۔ لمحوں کے 1000ویں حصے میں جادوئی طلسم ٹوٹا تھا۔ میں نے کیا بیہودہ حرکت کی ہے محترمہ؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اس کے نرم بازوؤں کو تھام کے اسے اپنے سامنے کیا تھا جو سر جھکائے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ میری ذات کو رسوا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اب رات کے اس پہر مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں لے آئے، اس سے زیادہ بیہودہ اور کیا ہوگا؟ وہ روئی روئی سی بولی۔ شٹ اپ، مداحڑہ تھا۔ تم میری عزت ہو، میری بیوی، میں تمہیں رسوا کیوں کروں گا؟ اس کے بھرم ہونے پر منسا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، جسم جیسے بے جان ہوا تھا۔ آپ مجھے جتنا خود سے دور کرنے کی کوشش کریں گی محترمہ، وہ ایک بار پھر اجنبی ہوا تھا، میں اتنی شدت سے آپ کے قریب آؤں گا، اس سے مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے لہجے میں چھپی وارننگ منسا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ روئی کیوں تھی؟ سوال پھر ہوا تھا، جسے یہ شبہ تھا کہ فلک نے اسے کچھ برا بھلا کہا تھا۔ میں اپنے بابا سے آج 1 ماہ بعد ملی تھی، اس لیے رونا آ گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح بولی تھی جس کی آنکھیں اسفند یار کے لمس سے اب بھی جھلس رہی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی جو اس کی گہری نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ مجھے پلیز واپس گھر چھوڑ دے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہی تھی جو اس کی نظروں کو سہار نہیں پا رہی تھی۔
وہ اس کی اس قدر نزدیکی سے گھبرا رہی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم دونوں کو وہاں واپس بھیجوں جہاں تمہاری وہ بہن رہتی ہے۔ وہ اس فنان یار ولی خان کی بے باک گفتگو پر جھینپ گئی تھی جس کا لہجہ اٹل تھا۔ آپ پلیز اس طرح مت کریں، میں بہت مشکلوں سے اپنے بابا سے واپس ملی ہوں۔ وہ مفاہمت پر اتر آئی تھی۔ نووی، اس نے لا تعلقی سے کہا، آخر آپ کس بات کے لیے دھوس جما رہے ہیں؟ وہ ذرا دیر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی۔ شوہر ہونے کے وہ دو بدو بولا، میں نہیں مانتی، مجھے ثبوت دکھانے پہ مجبور مت کرو، میں بھی اس کا ڈیمو دے دوں گا، پھر خود ہی کہو گی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا جیسے اسے چھیڑ رہا ہو۔ منسا کو ایسے محسوس ہوا تھا، یعنی آپ نہیں مانیں گے۔ اس کے ایسے رد عمل پر حیران ہوئی تھی۔ آپ کوئی کوشش کر کے دیکھ لیں، نرم مزاج بندہ ہو، شاید مان جاؤ۔ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسفنا نے چھوا تھا جو اس کی ڈھٹائی پر حیران تھی۔ وہ شانے اچکا کر بولا جیسے وہ محفوظ ہو رہا تھا ان لمحوں سے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، مگر پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ وہ جیسے ہار مان رہی تھی اس ضدی شخص کے آگے جو اضطراب کی حالت پہ اپنے لبوں کو کتر رہی تھی۔ جو کہوں گا وہ مانے گی؟ وہ سانس خارج کرتے ہوئے گویا اس کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی، وہ جانے کی خواہ تھی، اس لیے اسے ایسی آفر کر بیٹھی جس کا اسے عنقریب پچھتاوا ہونے والا تھا، جو اپنی منمانی کرنے والا تھا۔ مکریے گا مت اپنی بات سے منسا جی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اور لبوں کو آزادی دلوائی تھی۔ وہ شریر ہوا تھا جو اس شخص کی اتنی نزدیکی پر ٹرانس کسی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی جو فوراً سانے کو ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے، اسفن انیار نے آپ کو دیا، مگر صرف 1 مہینے کے لیے، مگر اس کی 3 کنڈیشنز ہیں۔ اس کی منطق نرالی تھی جس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ منسا کو الجھن ہونے لگی۔ کیا؟ پہلی، سکینہ آپ کے ساتھ رہے گی، دوسری، آپ کو روز آفس آنا ہوگا، اور تیسری یہ کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس اپنا فالو اپ رکھنا ہوگا۔ منسا حیران ہوئی تھی، یہ کیسے پینترا تھا؟ کیا یہ اس شخص کی کوئی نئی چال تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جو پل میں اسے زیر کرنے والا تھا اس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ اس پر کتنے اختیارات رکھتا تھا، مگر فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا، اسی لیے اسے ماننا ہی پڑی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ اچھے اچھے کامنٹس کریے گا، یہ مت کہیے گا کہ پلیز آپ ایپی نہیں دیتی ہیں۔ اگر آپ یہ مجھے آج بولیں گی تو کل سچ میں آپ کو ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور رمشا خان کو۔ اللہ حافظ۔